यहाँ पर ज़मीर तो मुत्तसिल का मुनफ़सिल का होना लाज़िम आएगा, हालांकि ये नाजायज़ है। तो नहीं कहा जाएगा ज़रबा ज़ैदन तू, बल्कि कहा जाएगा ज़रबा ज़ैदन। उनमें जो बाल हैं वो भी नहीं है। मा ज़रबा ज़ैदुन अमरन, यहाँ पर बंदा पहले या फिर दाम असल ज़ालियत का हस्र है। अपनी की मज़ूरियत में उसको उल्टा कर देंगे तो हस्र मतलब पलट जाएगा। खतरा ला रहा हूँ तो ये बनाई मैंने आधी बनाई दो बच्चे हैं तो हस्र 8 जो बनाए तो आधा नहीं है। मतलब किसी में ज़ालियत का हस्र अपनी की मज़ूरियत में भाई तमरीन बना ली, तमरीन 8 जुमले बने भाई यार, 7 जुमले रह गए बनाऊंगा। इन्नमा ज़रबा ज़ैदुन अमरन, इसके अंदर भी यही है। मौलाना आ गए इसके अंदर भी यही है। नीचे सब जब मफ़ऊल की ज़मीर फाइल से मिली हुई हो, जब एक दूसरी बार हाँ, अरे मैं बैठूं सर को तो फाइल को मुअख्खर करना वाजिब है। तो फाइल को मुअख्खर करना वाजिब है। उसकी मिसाल ज़रबा ज़ैदन गुलामुहु, ज़रबा ज़ैदन गुलामुहु। आखिरी वाली वजह मफ़ऊल की ज़मीर फेल से मिली हुई हो तो या उसके मालिल्ला के माने हो और फाइल से ज़ाहिर हो, तो फाइल को मुअख्खर करना वाजिब है। जैसे यानी फाइल के ज़मीर ज़रबहु ज़ैदुन, मफ़ऊल के बाद हो ज़ैदुन ज़ैदुन ये फाइल बनेगा और हुज़ में मफ़ऊल बनेगा। ज़ैदुन उसको माना फाइल के साथ मफ़ऊल की ज़मीर फेल के साथ ज़ैद की ज़ात की हस्र है जो ज़रबहु यार एक फाइल में है। हो गया ये वाला पहली बारी में इसमें है भाई फाइल के साथ मिलोगी है मफ़ऊल की ज़मीर पहली वाली लास्ट में मैंने गिनाया ना, मफ़ऊल की फाइल से मिली हुई है। उसकी मिसाल जैसे गिनाना वाला पहले एक नहीं हो ज़रबा ज़ैदन गुलामुहु, और आखिरी की मिसाल है तो उसकी है कि मफ़ऊल की ज़मीर फेल से मिली हुई हो। ज़रबहु ज़ैदन हो जाएगा लफ्ज़ चलो बैठ ये थोड़ी सवाल थोड़ी कहाँ जाते हैं ला किताब में कितनी जगह है जहाँ पर फाइल को खत्म करना वाजिब है? 4 जगह। पहली जगह क्या है? पहली जगह फाइल और मफ़ऊल में जब लफ्ज़ी इराब मुंतफ़ी हो जाए और ना करीना पाया जाए ज़रा हम सही सा। पहले बात बता दे पूरी, मिसाल तो बाद में देगा ना, पहले पूरी बात बता। जब फाइल और मफ़ऊल में लफ्ज़ी इराब मुंतफ़ी हो जाए और ना कोई करीना पाया जाए, हाँ। तो ज़रबा मूसा ईसा, तो यहाँ पर ना कोई लफ्ज़ी इराब है ना कोई करीना है, हाँ। तो फाइल में फाइल नहीं होता, मफ़ऊल में मफ़ऊल नहीं होता है, तो इल्तिबास लाज़िम होगा। तो इस इल्तिबास से बचने के लिए नहवी ने कहा जारी किया है तो ऐसी सूरत में जो पहले होगा उसको फाइल ड्रॉप दिया जाए। दूसरी जगह क्या है? दूसरी जगह फाइल ज़मीर मुत्तसिल फेल से मिले हुए और मफ़ऊल से ज़ाहिर तो क्या होगा? उसकी मिसाल होगी ज़रबतु ज़ैदुन। हाँ, अगर इसको मुअख्खर कर दिया जाए फाइल को तो ज़रबा ज़ैदुन तो कहा जाएगा कि सही नहीं। क्यों सही नहीं है? इसलिए कि ज़मीर मुत्तसिल का मुत्तसिल का नाम बस ये बात हो गई। तीसरे का क्या है? इसलिए फाइल का मफ़ऊल हो जाने के बाद वाक़या है, मुक़द्दम करना क्यों वाजिब है? इसलिए कि दलील हस्र पलट चले, दलील हस्र पलट जाएगी। मतलब हस्र पलट जाए। हाँ, पहले मतलूब क्या था ज़ैद की ज़ाहिर की मतलब से अम्र की ज़रूरत है, और अब क्या हो जाएगा? अम्र की ज़रूरत की हस्र ज़ैद की ज़रूरत। बस हो गया। चल चौथी भी जगह है। चलो बारह पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजब ताख़ीरुहु वक़द युहज़फ़ु। अरे बेवकूफ़ आदम, उसका ताल्लुक पीछे से है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द युहज़फ़ुल फ़िअलु लिक़ियामी क़रीनतिन जवाज़न फ़ी मिस्ली ज़ैदुन लिमन क़ाला मन क़ामा। और कभी फ़ेल को हज़फ किया जाता है करीने के कायम होने की वजह से जवाज़न ज़ैदुन के मिस्ल में
اس شخص کے لیے جس نے کہا من قام. غور سے سننا. دیکھیے ایک ہے فعل کو حذف کرنا جائز اور ایک ہے فعل کو حذف کرنا واجب. جائز کب ہوگا، واجب کب ہوگا؟ جہاں پر صرف قرینہ پایا جائے، قائم مقام نہ پایا جائے. تو قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے فاعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حذف بھی کر سکتے ہو اور اس کو ذکر بھی کر سکتے ہو. کسی نے کہا من قام، کون کھڑا ہے، تو آپ نے زیدن کہہ دیا، اس کا فعل آپ نے یہاں پر حذف کر دیا. اور آپ قام زیدن بھی کہہ سکتے ہو. دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جائز. تو حذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر دونوں صورتیں جائز ہوں، حذف بھی کر سکتے ہو اور آپ اس کو ذکر بھی کر سکتے ہو. اور وجوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حذف کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے، اس کو ذکر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوتا ہے. اگر صرف قرینہ پایا جائے، قائم مقام نہ پایا جائے تو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. اور اگر قرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جائیں تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. ہر بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر صرف قرینہ، یہ باتیں اور آگے آئیں گی، کہ صرف قرینہ پایا جائے، قائم مقام نہ پایا جائے تو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز. اور اگر قرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جائیں تو حذف کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. ہیلو، وعلیکم السلام. ہاں مدرسے میں ہوں. ہاں ہاں. اچھا اچھا، چلو آ جانا تھوڑی دیر موقع بیٹھنے لی. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرینہ، فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے. قرینہ کبھی ہوتا ہے سوال محقق اور قرینہ کبھی ہوتا ہے سوال مقدر. سوال محقق کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال عبارت میں لفظ میں مذکور ہو، اور سوال مقدر کہتے ہیں کہ جو سوال جو ہے لفظ میں موجود نہ ہو، عبارت میں مذکور نہ ہو بلکہ مقدر ہو، پوشیدہ ہو. ہم نے کہا من قام، کون کھڑا ہے، اور آپ نے کہہ دیا زید. فعل کو حذف کر دیا گیا اور فعل کے حذف پر یہاں پر قرینہ جو سوال محقق ہے، من قام، کون کھڑا ہے، تو سوال جو ہے یہاں پر لفظ کے اندر موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. اور قرینہ جو ہوتا ہے کبھی تو سوال محقق ہوگا اور کبھی سوال مقدر ہوگا. سوال محقق کیا ہے کہ سوال جو ہے لفظ کے اندر، عبارت کے اندر موجود ہو. اور سوال مقدر کہتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ عبارت کے اندر مذکور نہ ہو بلکہ محذوف و مقدر ہو. تو یہاں پر زیدن کے مثل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر سوال محقق پایا جائے، زیدن کے مثل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر سوال محقق پایا جائے تو وہاں پر اس سوال محقق کے قرینے کی وجہ سے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. تو کسی نے کہا، ناٹی بن کے آیا، کسی نے کہا من قامہ، کسی نے کہا من قامہ، تو آپ کیا کہو گے؟ زید. اتنا سمجھا گی؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے موٹا والا. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا یہاں پر فعل محذوف ہے، زیدن کہا آپ نے فعل محذوف ہے، اصل میں ہے قامہ زیدن.
تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر فعل کو محذوف مانا زید سے پہلے، آپ نے زید کے بعد فعل کو محذوف کی نہیں مانا اور زید کو اس فعل کی خبر بنا دیا، اس فعل کو زید کی آپ نے کہا قام زید نہیں ہے، زید کیا اصل میں قام زید، تو یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ زید قام ہو جائے. اور یہ جو جواب ہے آپ کا، جب جملہ اسمیہ مقدر مانو گے آپ زید قام کہو گے تو یہاں پر جو ہے یہ جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ من قامہ بھی جملہ اسمیہ ہے. تو جب یہاں پر فعل کو اگر زید کے بعد مانا جائے اور یہاں پر یہ کہا جائے کہ خبر محذوف ہے اس مبتدا کی، تو یہاں پر جو ہے سوال کے مطابق یہ جواب بھی ہو جائے گا اور یہاں پر عبارت کا مطلب بھی پورا ہو جائے گا. اتنا سمجھ لیں. جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے اگر یہاں پر زید کے بعد قامہ کو محذوف مانا جائے، اس کے بعد زید کے بعد، اور یہ کہا جائے کہ یہاں پر فعل محذوف نہیں ہے خبر محذوف ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، یہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے گا. لیکن یہاں پر اگر خبر کو محذوف مانا جائے تو دوسری دو خرابی لازم آئے گی. ایک خرابی یہ لازم آئے گی یہ مما نحنو فی سے نہیں ہوگا. کس سے نہیں ہوگا؟ مما نحنو فی جانتے ہو، یعنی جس میں ہمارا کلام چل رہا ہے یہ اس سے خارج ہو جائے گا. ہمارا کلام کس میں چل رہا ہے کہ فعل کو حذف کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اگر آپ زید کے بعد میں قامہ کو محذوف مانو گے تو یہاں پر خبر محذوف ہو جائے گی، اور ہمارا کلام کس میں چل رہا ہے؟ فعل کے حذف میں. تو یہ مما نحن یعنی اس سے جس میں ہمارا کلام ہے اس سے خارج ہو جائے گا، ایک خرابی. دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر زید کے بعد میں خبر کو محذوف مانا جائے تو ایک تو قامہ محذوف ہو جائے گا زید قامہ، اور ایک قامہ کے اندر ضمیر وہ محذوف ہو جائے گی، تو یہاں پر تکسیر حذف لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ اور اگر زید سے پہلے قامہ کو محذوف مانو گے تو یہاں پر صرف جو ہے زید فاعل ہو جائے گا، صرف یہاں پر فعل کو محذوف ماننا پڑے گا. یہ تقلیل حذف ہے، اور تقلیل حذف جو ہوتا ہے وہ تکسیر حذف سے بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہاں پر فعل ہی محذوف مانا جائے گا، خبر کو محذوف نہیں مانا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے. وقد يحذف الفعل، قد جو ہے تقلیل کے لیے، اگر اصل میں قد کے 4 معنی آتے ہیں. ایک قد جو ہے تقلیل کے لیے آتا ہے، اور ایک قد جو ہے تحقیق کے لیے آتا ہے، اور ایک قد جو ہے تقریب کے لیے آتا ہے. قد قامت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب ہے. قد یہاں پر کیا کس کے لیے؟ تقریب کے لیے. اور ایک قد جو ہے ترجی کے لیے آتا ہے. آپ نے کہا جاء زید، جاء زید، کیا زید میرے ہو گئے اس میں جاء زید، کیا زید آیا، تو آپ کہو گے قد جاء زید، شاید کہ زید آ گیا. کیا کہا؟ قد جاء زید، شاید کہ زید. تو یہاں پر قد جو ہے یہ ترجی کے لیے. کتنے معنی قد کے؟ 4. ایک تقلیل کے لیے، ایک تحقیق کے لیے، ایک تقریب کے لیے، اور ایک ترجی کے لیے. جوازن، زیدن کے مثل میں اس شخص کے لیے جس نے کہا من قامہ. کیا کہو گے آپ؟ زید کہہ دو گے، اور فعل کو یہاں پر کیا کر دو گے؟ حذف کر دو گے جوازی طور پر. جواز کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیدن بھی کہہ سکتے ہو، قامہ زیدن بھی کہہ سکتے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر قرینہ کون ہے؟ سوال محقق، سوال محقق. اور کبھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے، جبکہ سوال جو ہے وہ سوال مقدر ہو. کیا ہو سوال؟ دیکھو شعر دیکھو، والی یبکا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، چاہیے کہ رویا جائے. اب یہاں پر سوال مقدم نکلے گا من یبکی ہی. کسی نے کہا کہ چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، مر گیا تھا یہ، تو کسی نے کہا من یبکی ہی.
یزید پر کون روئے گا؟ سوال مقدر میں یبکی. تو اب یہاں پر یبکی فعل محذوف ہے کیا؟ اور یہ جو زارعن دکھ رہا ہے یہ یبکی فعل کا فاعل ہے. تو زارعن فاعل ہے اور اس کا فعل یہاں پر کون محذوف ہے؟ یبکی. اور اس فعل کے حذف پر قرینہ کیا ہے؟ سوال مقدر. اور وہ ہے کیا؟ میں یبکی. ارے تمہاری عقل کیا ہو گیا؟ کیا ہے سوال مقدر؟ میں یبکی. مطلب یہ ہے کہ فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے. قرینہ کبھی تو سوال محقق ہوتا ہے. سوال محقق مطلب کیا ہے؟ جو سوال عبارت کے اندر مذکور ہو. اور کبھی فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے. اور قرینہ جو ہوتا ہے وہ سوال مقدر ہوتا ہے. جیسے ولی یبکا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے. تو اب سوال پیدا ہوا، سوال مقدر نکلا. میں یبکیہ، یزید پر کون روئے گا؟ تو اب فعل نکالو گے یبکیہ زارع لخصومت. یزید کو روئے وہ جو جھگڑے کے وقت عاجز ہو. زارع لخصومت جو جھگڑے کے وقت. ومختبت، اور یزید کو روئے سائل بے وسیلہ. مختبت کا معنی سائل بے وسیلہ. مما تطیع الطبائع، جس کو حوادثات زمانہ نے ہلاک کر دیا ہے. مما تطیع الطبائع، جس کو حوادثات زمانہ نے ہلاک کر دیا ہے. تو یہاں پر فعل کو حذف کرنا جائز ہے. زارعن فاعل ہے، اس کا فعل یہاں پر یبکی محذوف ہے. اور فعل کے حذف پر قرینہ ہے سوال مقدر. اور وہ ہے کیا؟ میں یبکی ہی. بات سمجھ آئی؟ تو پہلی مثال جو ہے سوال محقق کی ہے. من قامہ، کون کھڑا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ نے؟ زید. اور آپ نے کہا ولی یبکا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے. سوال مقدر ہوا میں یبکیہ، یزید کو کون روئے گا؟ تو آپ نے کہا یبکیہ زارع لخصومت، یزید کو روئے وہ جو جھگڑے کے وقت عاجز ہو. ومختبت، اور روئے سائل بے وسیلہ، جس کو حوادثات زمانہ نے ہلاک کر دیا. بات میں آ گئی؟ بات ہو رہی ہوگی. اب یہاں پر ایک بات اور بتلا دوں، یاد کر لو گے. کہتے ہیں کہ آپ نے ولی یبکا مجہول پڑھا. اس کو کیا پڑھا؟ آپ اس کو معروف پڑھو. کیا پڑھو؟ اور زارعن کو جو ہے یبکی کا فاعل بنا دو. اس کو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ جھگڑے کے وقت. اور یزید کو جو مفعول بنا دو. ترجمہ کیا ہوگا؟ جھگڑے کے وقت عاجز یزید کو رو. تو کہتے ہیں کہ ترجمہ بھی صحیح ہو جائے گا تو یہاں پر کسی چیز کو حذف بھی نہیں ماننا پڑے گا. ولی یبکا کو مجہول پڑھو گے تب تو حذف فعل محذوف ہے. اور اگر یبکی پڑھو معروف اور زارعن کو یبکی کا فاعل بنا دو اور یزید کو اس کا مفعول بنا دو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جھگڑے کے وقت عاجز یزید کو روئے. تو لہٰذا یہاں پر ترجمہ بھی صحیح ہو جائے گا اور یہاں پر کسی چیز کا حذف بھی لازم نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں ایسا اگر کر لیا جائے تو صحیح تو ہو جائے گا لیکن یہ مما نحن فی سے نہیں ہوگا. اس سے ہمارا جس میں کلام چل رہا ہے اس سے نہیں ہوگا. ہمارا کلام یہ چل رہا ہے کہ فعل کو حذف کرنا جائز ہے اور فعل کا حذف اسی وقت ہوگا جب کہ یہاں پر یب کا مجہول پڑا جائے اور زارعن کو جو ہے فعل محذوف کا فاعل بنایا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ ووجوباً، اور فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. واجب کہاں پر ہوگا؟ جہاں پر قرینہ پایا جائے اور قائم مقام پایا جائے. جہاں پر قرآن پاک میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. ایک مولوی ترجمہ اس کے لگا رہا تھا
کہ اے محبوب اگر مشرکین میں سے آپ سے کوئی تجارت کرے تو آپ بھی اسے تجارت کرو. یہ ترجمہ ہے. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین میں سے اے محبوب آپ سے کوئی پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دو. اس نے بڑے استجارہ کا اس کا مطلب تجارت نکل رہا ہے. تو مطلب کیا ہوگا تجارت کرے تو آپ بھی تجارت کرو. مانا ہے کیا پناہ مانگے آپ سے کوئی تو آپ اس کو کیا کر دو پناہ دے دو. یہاں پر فعل محذوف ہے. اصل میں تھا ان استجارہ کا احد من المشرکین. کیا تھا ان استجارہ کا احد من المشرکین. تو یہاں پر فعل کے حذف پر قرینہ ہے ان اور ان شرطیہ ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور یہاں پر ان جو ہے احد اسم پر داخل ہے. تو ان اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر فعل محذوف ہے. سمجھ گئے ان کیا ہو گیا قرینہ کیونکہ ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ جو ہوتا ہے فعل پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر کس پر داخل ہے اسم پر داخل ہے. تو ان بتلا رہا ہے کہ یہاں پر فعل محذوف ہے. قرینہ کون ہو گیا ان. اور جب پہلا والا استجارہ حذف کر دیا گیا تو اس کے اندر ابہام پیدا ہو گیا. آپ نے کہا ان احد من المشرکین اگر مشرکین میں سے کوئی ابہام نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ استجارہ جو پہلے والا تھا اس کو حذف کر کے ابہام پیدا ہو گیا. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے دوسرا استجارہ کا لایا گیا تو یہ اس کا نائب ہو گیا قائم مقام ہو گیا. تو قرینہ کون ہے یہاں پر قائم مقام کون ہے استجارہ کا. اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ قرینہ پایا جائے اور قائم مقام پایا جائے تو فعل کو حذف کرنا واجب. کیوں؟ اس لیے حذف کرنا واجب ہوتا ہے کہ اگر آپ فعل کو ذکر کر دو اور آپ کہو ان استجارہ کا احد من المشرکین استجارہ کا تو مفسر اور مفسر کا استعمال لازم ہے. کیا لازم آئے گا یا یوں کہہ لو کہ اصل اور نائب کا استعمال لازم آئے گا. یہ ناجائز. سمجھ گئے فعل کو حذف کرنا کیا ہو گیا کیوں حذف کرنا واجب ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ فعل کو ذکر کرو گے تو چونکہ پہلا والا استجارہ مفسر ہے اسی کی تفسیر کی گئی نا اور دوسرا والا کیا مفسر ہے. تو مفسر اور مفسر کا استعمال لازم آئے گا وہی نہ جائے. یا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اصل اور نائب کا استعمال لازم آئے گا وہی نہ جائے. اس لیے یہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مفسر جس کی تفسیر کی گئی ہے اور مفسر جو تفسیر کرنے والا ہے ان دونوں کا اجتماع ناجائز ہوتا ہے. حالانکہ ایک مثال ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں. بہت ساری مثالیں عرب کے کلام کے اندر کہ جہاں پر مفسر اور مفسر دونوں جمع ہو گئے ہیں. آپ نے کہا جاء رجل ای زید مرد آیا یعنی زید آیا. رجل کیا مفسر اور زید کیا ہے مفسر. یہ تو دونوں جمع ہو گئے. اور آپ نے بھی یہ کہا کہ مفسر اور مفسر کا استعمال ناجائز ہوتا ہے. اتنا سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا غور سے سنو کہ جہاں پر مفسر کو حذف کرنے کے بعد بھی وہم ہو جائے حذف کرنے کے بعد بھی وہم ہو جائے اور اس کی تفسیر مفسر سے کی گئی مفسر سے کی گئی ہو ایسی جگہ دونوں کا استعمال ناجائز ہوتا ہے. اور جہاں پر مفسر کو ذکر کرنے کی حالت میں وہم ہو جاء رجل مرد آیا کون مرد آیا تو مفسر کو وہاں پر ذکر ہے تو یہاں پر ذکر کرنے کی صورت میں وہم ہے. تو ایسی صورت میں مفسر اور مفسر کا استعمال ناجائز نہیں ہوتا. مفسر کو حذف کرنے کی صورت میں ابہام پیدا ہو گیا حذف کرنے کی صورت میں تب ناجائز ہے اور اگر ذکر کرنے کی صورت میں ابہام ہو جائے تو ناجائز نہیں. اور جاء رجل ای زید تو یہاں پر رجل ذکر کرنے کی صورت میں ابہام ہے کہ کون سا مرد آیا تو یہاں پر استعمال جائز ہے. ووجوباً فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور وجوباً وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ مثل میں مثل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر فعل کو حذف کرنے کے بعد میں ابہام پیدا ہو گیا ہو اور دوسرا فعل جو ہے اس فعل کے ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہو تو ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. اگر ذکر کرو گے تو مفسر اور مفسر کا استعمال لازم آئے گا یہ نہ جائے. سمجھا گیا؟
कितने मसले हुए? 2। हज़फ करना जायज़ होता है और हज़फ करना जायज़ कितनी जगह पर? 2 जगह पर। करीना पाया जाए, करीना कभी सवाल मुहक्कक होगा और कभी सवाल और कभी हज़फ करना वाजिब होता है। जहाँ पर करीना पाया जाए और कायम मकाम दोनों। वक़द युहज़फ़ान मअन, और कभी फेल और फ़ाइल को एक साथ हज़फ किया जाता है नाम के मिसल में। किसी ने कहा अक़ामा ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा है, तो आपने जो है 2 कुंटल का सर हिला दिया, ऐसे कर ज़बान से नहीं कह रहे, हाँ, या ज़बान हिला दी नाम, या सर हिला दिया ऐसे कर, तो नाम। तो अक़ामा ज़ैदुन कह दी नाम, नाइटी पहने समझ लेना, क्या कहते नाम कह दिया, तो असल में क्या क़ामा ज़ैदुन, हाँ ज़ैद खड़ा है। वक़द युहज़फ़ान मअन, मेरी एक नज़र पड़ती है ना तो पहचान लेता हूँ कि ये क्या पहने हुए क्या नहीं पहने हुए, उस दिन ही छुप गया मैं देखता हूँ। और मेरी इस पर नज़र पड़ी, मैंने पहचाने नाटी पहने हुए, मुझे केवल क्या नहीं छुपा रहा, मैं भी खड़ा हो गया। बेटे मदरसा हम भी पढ़े। वक़द युहज़फ़ान मअन फ़ी मिस्ली नाम लिमन क़ाला अक़ामा ज़ैदुन, अगर किसी को 3 हफ्ते हुए ना तो मेरे जहन में फिरेगा इसको 3 हफ्ते हुए। एक लड़का परसों झूठ बोला कि मुझे 4 हफ्ते हो गए घर में, और झूठ बोला तो 3 हफ्ते हुए, मैं बोल सच 3 हफ्ते हुए नहीं बोला, हाँ 3 हफ्ते हुए। वक़द युहज़फ़ान मअन, और कभी फेल और फ़ाइल को एक साथ हज़फ किया जाता है नाम के मिस्ल में। लिमन क़ाला अक़ामा ज़ैदुन, उस शख्स के लिए जिसने कहा अक़ामा ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा है, तो आपने क्या कह दिया, नाम कह दिया, और असल में नाम क़ामा ज़ैदुन, हाँ ज़ैद खड़ा है। चलो अब तनाज़ुर फ़िलहाल की बहस बहुत शानदार बहस है, इसमें तुम्हारी किताब बहुत आसान है। कब तक घंटी है? खूब मेहनत करो, मेहनत है, मेहनत करने से हासिल है। तुम तो लवी याद कर रहे हो, कौन सी बात चल रही है? अच्छा, मुताबिकी हो गई, किसी कहते हैं मुताबिकी, जैसे इंसान की दलालत हैवान नातिक, हाँ, इंसान कहते हैं हैवान नातिक को, तो इंसान की दलालत पूरे हैवान नातिक पर। फर्श कहते हैं हैवान साहिल को, इंसान की दलालत फर्श की दलालत पूरे हैवान साहिल पर। हिमार कहते हैं हैवान नाहिक को, हिमार की दलालत पूरे हैवान नाहिक पर। अरे समझ रहे हो, पूरे पर दलालत मुताबिक, जिस पर हो तज़म्मुन है, लाजिम पर हो इंतज़ाम किया, इसमें क्या मुश्किल है। चलो तो कॉलेज यार पहन दियो ना, ये तो याद रखें मौलाना, छुट्टी को तो याद रखें। 10 सब्जेक्ट बना दिया पूरी घंटे में, इतना आसान है।